बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट डॉक्टर ज़रका नसीम वाला हाज़िर है हमेशा की तरह। साथियों, आज एक नगीना नहीं, आज मैं नगीनों की बहार लेकर आई हूँ। आज मैं वो कीमती मोती लेकर आई हूँ, वो मोती, वो स्टोन्स लेकर आई हूँ जिन्होंने ख़वातीन होकर सिर्फ काम किए हैं कि जो माशरे में इज़्ज़त के साथ बावकार अपने नाम पैदा किए हैं। आज मैं उन ख़वातीन को लेकर आई हूँ, हर शोबे में अपनी महारत रखने वाली ख़वातीन। आज हम ख़वातीन पर ही बात करेंगे क्योंकि माशरा सिर्फ नाज़िर के बगैर भी अधूरा है। जैसे हम कहते हैं ना कि मर्दों के बगैर भी अधूरा है, तो इसी तरह से ख़वातीन के बगैर भी अधूरा है। मैं आपका सबसे तारुफ़ करवाती हूँ और आज हम सवालात और जो बातें करेंगे वो आप तक पहुँचेंगी। आपने हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि क्या आज की मीटिंग आपको कैसी लगी। सबसे पहले जो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है, ये अदब की दुनिया का बहुत मोतबर नाम है। ये वो खातून है कि जिसने कभी अपने आप को क्या कहें कि उम्र के साथ अपने आप को मैच्योर किया, कि कभी खुद को अपने उस वक़ार से नीचे, उस ग्राफ से नीचे नहीं उतरने दिया। मारूफ शायरा अदीबा उर्दू और पंजाबी की बहुत प्यारी शायरा मोहतरमा तस्नीम तसद्दुक़ साहिबा, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है। हमारी बहुत पुरानी जान पहचान दुबई से। आपने फ़ैशन की दुनिया में अपना नाम पैदा किया, अदबी और समाजी खिदमत भी कर रही हैं। बहुत प्यारी हस्ती हैं मोहतरमा यास्मीन ज़फ़र साहिबा। और जो हमारी आज जिन्होंने हमें टाइम दिया है, जर्नलिज़म, आप जंग में भी बहुत उम्दा अपने फ़र्ज़ अदा कर रही थी। अब बातों में, गुफ्तगू में आप तक पहुँचेंगे सबकी बातें कि कैसे इन्होंने अपने मकाम पाए, इस खातून ने कैसे अपना नाम पैदा किया और इतने बड़े लोगों का नाम इनके ख़ानदान में शामिल होने के बावजूद उन नामों को लेकर नहीं आ गए, अपने नाम की पहचान की है। मेरी मुराद मोहतरमा रुबीना मलिक साहिबा से है। आप सबको खुशामदीद कह दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आप सब ने सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सबसे पहले कि आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी। आपने ZNG इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल को, इदारा ज़रका पब्लिकेशन को और दिल से दिल तक अदबी आर्ट नगर को जो इज़्ज़त बख्शी है, आकर अल्लाह आपको अजर अज़ीम अता करे। मैं बारी बारी सबसे बातें करना चाहूँगी, सवालात लेंगे हम कुछ। सबसे पहले मैं मोहतरमा तस्नीम तसद्दुक़ साहिबा से कहूँगी कि आप बताएंगी कि आपने अदब के मैदान में क्या चीज़ें पहले देखी बचपन में, कौन सी जवानी में, और क्या सोच कर अदब में कदम रखा, और अब आपको क्या महसूस हो? बहुत शुक्रिया ज़रका साहिबा। सबसे पहले तो मैं एहसानमंद हूँ कि ना चीज़ को आपने याद रखा और मुझे यहाँ पे बहुत ही एक खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे शामिल किया। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ आपकी। और इस जो चैनल आप चला रही हैं, अल्लाह करे कि इसमें दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो और आपको हर जगह पे कामयाबियाँ मिलें। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अब अगर मैं बात करूं कि मैंने ये अदब का एक सफ़र जो है कैसे शुरू किया, तो बात तो लंबी हो जाएगी लेकिन शॉर्ट करके सुनाना चाहूँगी कि मैं जब पुप्पो के घर में पल रही थी तो अपनी पुप्पो को अम्मी कहती थी। अब जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो हर कोई मेरे सर पे हाथ रखता हुआ कहता है, हाय हाय इस बच्ची की माँ नहीं है, देखो तो सही, इसके बाल कितने ब्राउन हैं, इसका रंग कितना प्यारा है, गाल कैसे हैं, इसकी माँ नहीं है। मैं सुनती तो पुप्पो के पास जाती तो कहती पुप्पो सब कहते हैं इसकी माँ नहीं है, तो आप मेरी अम्मी नहीं है। तो कहती सब झूठ बोल रहे हैं, मैं तो आपकी अम्मी हूँ। कुछ बड़ी तो पता चला कि मेरा भाई नहीं है, ये जो बच्चे हैं ये मेरी पुप्पो के बच्चे हैं, ये मेरे सगे भाई हैं। इस तरह मुझे अंदर एक चीज़ ने न जकड़ा जो हर वक्त ये कहता कि मेरा क्या है, जब मेरी माँ नहीं है, मेरे भाई नहीं है, तो फिर उनके बच्चे मुझे कहते ये तेरे खिलौने नहीं हैं, ये कमरा तेरा नहीं है, तुम उधर जाके खाना खाओ, हम इधर खाना खाएंगे। तो इस चीज़ ने मुझे मेरे अंदर एक नए इंसान को जन्म दिया। मैं अकेली बैठ के सोचती कि ये क्या बात है, मेरा कुछ नहीं है। फिर मेरे अब्बू कभी कभी आते थे 3 माह के बाद, 4 माह के बाद, तो मैं अब्बू के पास सुनते जाती थी। मैं कहती मैंने अपने अब्बू के पास सुनते। अब्बू कहते बेटा क्या कैसी हो, इधर कम खाना खाया करो, ये तुम्हारी पुप्पो का घर है,
ऐसे ना किया करो, तुम वो ना किया करो, चीज़ें ना छेड़ा करो, कोई चीज़ तोड़ा ना करो, और अजान से पहले, फजर की अजान से पहले उठा करो। सो अबू और मेरी जो सास बात में बनी, जो मेरी फूफो थी, इन दोनों की बातों से मैं गुंधी हुई एक मट्टी हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं सल्यूट करती हूँ आपकी इस शख्सियत को कि आपने इन महरूमियों को अपने ऊपर हावी नहीं किया, एक खूबसूरत खातून उजागर की और ज़माने में अपना नाम पैदा किया। साथियों, माँ बाप का मर जाना, बहन भाइयों का ना होना, औलाद का ना होना या किसी अहम रिश्ते का ना होना, ये बात अहम नहीं है, आपका अहम होना ज़रूरी है। आप सारी ज़िंदगी एहसास कमतरियों में रहें और आप लोगों से बस अपने लिए ये जो सोचते रहे कि जी वो हमें चाहते रहे, हमारे तो माँ बाप नहीं, हमारा ये नहीं, फिर आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। आप ये कहें कि जो कुछ किया अल्लाह ने किया, अल्लाह ने मुझे पैदा कर दिया, मैंने अपना नाम खुद पैदा करना है, खुद को खुद बनाना है, और आपने वही किया, बहुत उम्दा। अब मैं मुल्तमस हूँ जी कि हमारी यास्मीन ज़फ़र साहिबा, आप बताएं कि आपने ज़िंदगी के इस शोबे में फ़ैशन डिज़ाइनिंग को क्यों चुना और क्यों इसमें आप आई, और अब तो माशाल्लाह से आप अदबी और समाजी कामों में भी पेश हैं। मुझे आज की महफिल में बुलाया, ये आपका बड़ापन है कि आप मुझे याद रखती हैं, सबको याद रखती है माशाल्लाह। तो क्योंकि आप सब हैं तो मैं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ज़रा ऐसा है कि हम छोटे छोटे थे, मेरी मदर बहुत सिल्की वाली थी, माशाल्लाह। पेंटिंग्स, आर्ट, स्टिचिंग, एवरीथिंग, और अल्लाह जन्नत बख्शे मेरे फादर भी बहुत सिल्की वाले, बहुत सफाई पसंद। तो बचपन से जो चीज़ें देखी तो दिमाग में मेरे बहुत रहती थी। आर्टिस्टिक माइंड। तो अम्मी भी जब अम्मी से काम सीखना तो कहती थी इसको पूरा करो, कढ़ाई में, सिलाई में, पढ़ाई में, हर चीज़ में। मेरी नीचे थोड़ी सी लव वाली थी कि बीच में छोड़ के मैं साइकिल लेके निकल जाना करना। तो गुड़िया के कपड़े, अम्मी के बड़े बड़े कपड़े पड़े होते थे, सूट, तो मैं अंदर जाके उसमें से पीस काट के ना तो अपनी गुड़िया के कपड़े बनाती थी। यानी और करते करते सफ़र पे मेरी शादी हुई और 16 जल्दी हो गई, फिर 16 साल की उम्र से मैंने इसको प्रॉपर अपनी चुन लिया। मैं कराची में थी और मेरे कपड़ों की जिस पार्टी महफिल में जाना सब बहुत तारीफ़ करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी करते थे कि जो मैंने पहने कपड़े होते थे वो भी कहते थे कि सेल कर। ड्रेसअप होना भी किसी किसी ड्रेसिंग को पूरा उसमें ग्रूम करती है ना, कोई जूता, आपकी कपड़ा, पर्सनैलिटी dressing। को तो हर कोई, मैंने प्लेन में सफ़र करना, कहीं भी जाना तो लोग खुद ही कहते थे फैशन डिज़ाइनर है। मैंने कहा आपको कैसे पता है? तो कहते थे आपको देख के आपके ग्रूमिंग से लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आज तक बस आप जैसे प्यार करने वाले सब लोग हैं, तो बस इस चीज़ ये में आपकी काबिलियत है जास्मिन जी कि आपने अपने आप को देखे ना, आप जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ आप ऑल ऑफ ट्रेड्स हैं, मैंने आपको देखा है, फनमोला है माशाल्लाह से। तो मैं ज़रा वर्सटाइल और डिफरेंट बनाती हूँ यूनिक चीज़ें, जो कि बहुत शायद कुछ क्लास पसंद करती है, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, और थोड़े एक्सपेंसिव भी होती हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, के वो बनते ही मुझसे वैसे मैं क्या करूँ। हाँ हाँ मुझसे वो थोड़े लाइट कपड़े नहीं बनते हैं, सही, लाइट सिर्फ मैं खुद के नहीं बनाती। कभी कर लेती हूँ, वो खुद पर तो कम्प्रोमाइज़ हो जाता है, लेकिन अपने काम से कम्प्रोमाइज़ काम के साथ वो, काम के साथ कम्प्रोमाइज़। जैसे कि आपने दुबई भी मेरा बुटीक देखा है। जी जी ये अपने बतूता मॉल में था, आप देख चुकी हैं, आप सारी मेरी एग्जीबिशंस भी देख हाँ चुकी जी हैं, वहाँ भी हुई, और अब लाहौर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ हाँ, काम। माशाल्लाह। और दूसरा आपको पता बिल्कुल है जी, उस प्रोजेक्ट को भी हम आपका लेकर आएंगे, उसका अलग हम आपके जी लिए बिल्कुल, वीडियो और तैयार अदब करेंगे। की लाइन में भी शेर व शायरी, हाँ, नज़्में, हम नज़र, ये सब मैंने लिखना शुरू किया, और आपने मुझे ज़्यादातर प्रमोट किया जी इसमें। बिल्कुल, मेरी ये मेरा हौसला मैं अफजाई तलाश कर लेती हूँ, कि सलाहियतों को दबा के क्यों बैठी है। मैंने इनको कहा कि आप निकले इन्होंने बाहर। इनकरेज किया, और अल्हम्दुलिल्लाह के आप सबको मोहब्बत है। साथियों, एक बात आपको बता दूं यास्मीन ज़फ़र साहिबा के बारे में, मैं इनको बचपन से जानती हूँ। इस खातून ने भी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे, मगर ये कभी उनका तस्करा नहीं कर रही। हर हंसता हुआ चेहरा, ज़रूरी नहीं कि बहुत खुशियाँ लेके बैठा हो, कभी मजलूमियत को अपने पर हावी मत होने दो, फिर ही आप कामयाब होंगे। ये जो ख़वातीन यहाँ आपको नज़र आ रही है ना, अभी मुख्तसर सी अपनी दास्तान बताएंगी आपको, सब में खला मौजूद है, मगर ये कुछ ना कुछ बन कर सामने आई है। अब मैं मुल्तमस हूँ अपनी उस खातून से जो अखबार जहाँ में तो अपना नाम पैदा कर चुकी हैं, जिनके नाम के साथ, जिनकी पहचान बड़े नामों के साथ है, मगर उनको लेके भी आगे नहीं आती, अपनी ही पहचान बनाई है। जर्नलिज्म में आपने बेताज बादशाह,
میری مراد جی ربینہ ملک صاحبہ سے. جی ربینہ جی. جی السلام علیکم. وعلیکم. بہت خوشی ہوئی ہے آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور میں اس کو اپنا ایڈوانس سنا. اچھا بولیے. جی بات کچھ اس طرح ہے کہ میرے پیچھے جو میں گرو ہوئی ہوں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے اندر کنورٹ کی ہیں اس میں میری جو کہہ لیں کہ میری مدر کا بہت ہاتھ ہے. اچھا اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. آمین. وہ اتنی پڑھی لکھی خاتون نہیں سلیقہ والی تو تھی. سلیقے والی. ہاں جس طرح یہ محترمہ بتا رہی ہیں کہ میری امی کے اندر بڑی کریشن بہت ہے. صحیح. ان کے اندر بھی اتنی صلاحیتیں تھیں کہ میں آج ڈھونڈتی ہوں معاشرے میں مجھے وہ خاتون نہیں ملی. لیکن آپ میں وہ خاتون موجود ہے. مجھے نہیں ملی. آپ میں موجود ہے. آج اس جگہ میں بیٹھی ہوں نا میں جب میں بھی یہی بات کرتی تھی کہ اگر میں بیٹھی ہوں تو لاسٹ ٹائم میری ماں کی دعا تھی. بے شک. کیونکہ میری شادی دیٹ ٹائم نہیں ہوئی تھی. میں پنجاب یونیورسٹی سے میں نے جسٹ ماسٹر کیا ہے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. انہوں نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھ کے ایک دعا کی تھی کہ بیٹا میں آپ کا ایک کام نہیں کر سکی بٹ ایک چیز ہوگی کہ آپ کے لیے نا اللہ تعالیٰ دروازے کھولے گا اور لوگ کھڑے ہوئے. آئے ماشاء اللہ. میں دعا دے. میں سمجھ رہی تھی کہ وہ پتہ نہیں کیا چیز ہونی ہے جس کے لیے ابھی نہ میں نے CSS کیا ہے سمپلی ماسٹر کیا ہے تو میرے میں کیا چیزیں آ گئی ہیں. تو میں ماں مجھے یہ کہہ رہی ہے آپ یقین مانیں کہ ان کی ڈیتھ کے 2 مہینے بعد جس میں کہ یعنی ایک ایسی اکیڈمی ہے جس میں نا لوگ آتے ہی پہلے سیکھتے ہیں اس کے بعد ورکنگ شروع ہوتی ہے. الحمدللہ مجھے آتے ہی اچھی جگہ پہ بلایا گیا. ماشاء اللہ. میں اس کیونکہ یہ وقت آپ کی اپنی اور وہ ماں کی دعا. دعا میں بعد اب بامراد جو ماں باپ کی خدمت کر لیتے ہیں اس کے بعد تو بھی ڈے بائی ڈے اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں ایسی ہستیوں سے ملوایا ہے کہ آج میں جس جگہ بیٹھی ہوں نا تو میں بہت آنر سمجھتی ہوں کہ میرے ساتھ جس ہستی کا کہہ لیں گے ایک انٹروڈکشن ہو رہا ہے نا ان کے اندر بہت خزانے انہوں نے خزانے چھپائے ہوئے ہیں. ہر محفل میں کہتے ہیں ان سے بہت کمپلیٹ ہو رہی ہیں. میں جہاں جاتی ہوں خزانہ ملتا ہے اور یہ انہیں کا کمال ہے کہ میں آج آپ کے پاس بیٹھی ہوں. کہ آپ خود بھی ایک آپ خود بھی. اور ایک اور چیز میں تھوڑا سا انٹروڈکشن جی بالکل. کہ میں نے نا جرنلزم کو بالکل خیر بات کیا تھا. اچھا کچھ ریزن تھی میری ڈومیسٹک مصروفیات بھی تھی بچوں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کچھ میڈیا میں نا چیزیں ایسی آ گئی تھی کہ جو خواتین کو فیس کرنا بہت مشکل ہو جاتا وہ ان چیزوں سے میں بھاگ گئی. ہاں اب میں اور اس کی چاہتی اپنی عزت کو سمجھے. اسی چیزوں کو سیکھتے ہوئے اسی میں ایک اور چھوٹا سا پودا لگا ہے اس کی بتائیے ضرور ہمارے ناظرین کو. اس کی انشاءاللہ آپ کی بھی علیحدہ یہ ویڈیو تیار کریں گے ہم. ہاں جی اس کے لیے میں پوری کوشش میں ہوں اور میرے ساتھ مختلف شخصیت بھی ہے جو اس میں اس پودے کے لیے پانی جو ہے نا جگہ جگہ سے انشاءاللہ جی کیوں نہیں ہم لوگ سب چلیں گے آپ کے ساتھ. ہاں جی ہم سب آپ کے ساتھ ہیں پرورش پائے گا انشاءاللہ. ہاں جی. دیکھیں ناظرین ہمارا گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا. ایک پیغام ضرور دینا چاہوں گی. جو اولاد ماں باپ کا احترام کرتی ہے نا ان کی قدر کرتی ہے ان کا احترام یہ زمانہ کرتا ہے. یہ ساری خواتین آپ کے سامنے ہیں کہ جنہوں نے محنت کی ماؤں کا احترام کیا باپ کا احترام کیا اور بڑوں کا ادب کیا چھوٹوں سے پیار کیا. اللہ ان کی بھی کامیابی لے کر آتا ہے. اور جو اولاد اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتی میں اس اولاد کو بار بار کہہ رہی ہوں جو اولاد اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتی اور خود کو بہت کچھ سمجھتی ہے کہ میں بہت پڑھ لکھ گیا ہوں یا پڑھ لکھ گئی ہوں. جو بیٹیاں ماؤں کو عزت نہیں دیتی باپوں کو عزت نہیں دیتی جو بیٹے ماؤں کو عزت نہیں دیتے باپوں کو عزت نہیں دیتے آپ ان کے کبھی زندگیوں پر نظر ڈال لیجیے گا کچھ نہیں بن سکتے. ان کے ماں باپ بہت آگے نکل جاتے ہیں. اور جو مائیں بیٹھی ہیں نا میرے ساتھ جو بہنیں بیٹھی ہیں جو بیٹیاں بیٹھی ہیں یہ بہت کچھ قربان کر کے بیٹھی ہیں یہاں. یہ عام خواتین نہیں ہیں. انہوں نے صنف نازک کی مثال قائم کی ہے کہ خود کو منوایا ہے. اب ہم کراس اگر کویسچن کریں آپ تینوں سے میں سوال کرتی ہوں کیا معاشرے میں جب ہم لوگ باہر نکلتی ہیں یہ جو ایک دم
کچھ مرد بھی خواتین کو بہت جیلس ہو کے ان کو آگے نہیں آنے دیتے، اور خواتین بھی ان میں کچھ ہوتی ہیں کہ وہ عورتوں سے ہی جیلس ہو رہی ہوتی ہیں. تو کیا یہ ہونا چاہیے؟ یہ آپ تینوں سے سوال ہے، اب مجھے باری باری بتائیں. جی میں بتاتی ہوں. جی جی. فرسٹ آف آل یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا، عورت کا ارادہ اور نیت اتنی صاف اور اتنی اسٹرانگ بن کے نکلے بالکل کہ کسی کی نگاہ بری اس کی طرف نہ اٹھے. بالکل رائٹ. اور ول پاور ہونی چاہیے، اور بالکل. سب سے بڑا فیتھ اللہ پاک کی ذات پہ ہونا بالکل چاہیے بالکل. کہ اللہ کی وہ جو نیت ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اس کے اوپر یہ ہونا چاہیے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو الحمدللہ میں نے بڑا، میرے ابھی بھی ہسبینڈ باہر ہیں، میں 8-10 سال سے یہاں بیٹھی ہوں آگے پاکستان، اور میں اکیلی اپنے بچے کو پڑھا رہی ہوں، بچوں کو دیکھ رہی ہوں، سب کچھ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمارا بھی ایک ٹرسٹ کا رشتہ ہے، سب کچھ ہے ماشاءاللہ. میرے بھائی حیات ہیں، ایک ہی بھائی ہیں، اللہ ان کو زندگی سے دے. تو ہم باپ کی طرف سے ڈرتے ہیں جیسے ہمارے والد ہیں، اور اللہ نے ہمیں سے کہ ہم خود اسٹرانگ ہیں، لائک زرکا ہے، آپ ہیں، یہ ہیں. تو یہ ہمت والی جو عورت ہوتی ہے اس کی طرف میں نگاہ نہیں دیکھتا. مدد دیکھتا بالکل God has those who have the بالکل. اللہ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد کرتا ہے. شیب و فراز دنیا میں آتے ہیں، ہم نے بھی بالکل. بڑی چیزوں کو فیس کیا، لیکن الحمدللہ اللہ کی ذات پہ یقین کر کے اپنی زندگی کے بہت اونچ نیچ بھی دیکھی ہے، بڑے عجیب عجیب لوگ بھی دیکھے ہیں، لیکن اپنے آپ کی ول پاور، اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں کیا. بالکل ایسے تو تبھی آپ عورت کامیاب. آپ کیا خیال میں کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر عورت اپنے اندر پیدا کر لینا کہ میں نے ایک مرد بن کے بالکل. رائٹ. بالکل. تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو کسی جگہ نہ ہرا سکتی ہے، نہ آپ کو ڈاؤن کر سکتی ہے. اس میں میں پھر اپنی ماں کا ہی ذکر کروں گی کہ انہوں نے مجھے ایک ورڈ بولا تھا کہ مجھے اپنی بیٹی پہ اتنا مان ہے کہ میں اس کو ہزاروں مردوں میں بھی کھڑا کر دوں. تو یہ اعتماد دو تو پھر ایسا دو. مجھے بیٹا ہی نظر آئے گا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ویسا ہی پایا. کیا کہتے ہیں ماشاء بہت اور بالکل خدا کا اتنا شکر ہے کہ جس ادارے میں میں کام کر رہی ہوں اس ادارے میں لوگ سیڑھیوں سے کہاں بالکل. ہم اسی پہ ہی کھڑے رہے ہیں. ایسی ترقیاں مت لیں، ایسی ترقی مت لیں کہ جو آپ کے کردار کو حرف نہیں کرے. ایسی ترقی سیکنڈ میں نمبر سوری جی جی ایک چیز اور بیان کروں گی. بالکل میری ماں کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہسبینڈ بھی ایسا دیا ہے ماشاء کہ ماشاءاللہ میں جس مرضی جگہ پہ بیٹھی ہوں یا میرے پاس کوئی آ گیا ہے ان کے ذہن میں اتنا ملال نہیں آئے گا. یہ سادی سی آپ میں نے یہ بات پہلے ہی کر دی کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی ہے نا، اس کی کام خود بخود اچھے اللہ چلا تعالیٰ جاتا ہے، کرتے ہیں. پھر وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہی واسطہ پڑتا چلا جاتا ہے. آپ کے اعمال سے زیادہ آپ کی نیت پاک ہونی چاہیے. آپ کی نیتیں پاک ہے تو پھر آپ کے اعمال. جی جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی میں کچھ کہنا جی چاہوں جی بولیے. میں نے ان کی طرف جی ان کی بات کی، میں اس چیز سے جی جی بالکل. کہ جو ہسبینڈ کی بات کی، الحمدللہ سیم میری بھی زندگی میں یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کا حوصلہ بس نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نہ کر سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی. وہ اللہ ان کو زندگی سے دے، وہ اتنے اچھے انسان ہیں، کوئی کچھ بھی بولے وہ اللہ کی ذات کے بعد ان کو ٹرسٹ کرتے. میں خود اپنی بھی یہی کہتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ اچھے نہ ہوتے، وہ اتنے براڈ مائنڈیڈ نہ ہوتے. زرکا تو اتنی دان پان سی لڑکی تھی، اتنے سخت ماحول سے آئی تھی، یعنی کہ میری ماں کی بڑی پابندیاں ہوتی تھیں ہمارے پہ کہ تمہارا باپ نہیں ہے، تم نے چھت پر نہیں جانا، گیٹ پر نہیں جانا، اور بڑی پابندیاں. چادر چھوٹی سی عمر میں بڑی سی چادر لے کے رکھنی، بڑوں کے سامنے ہم بول نہیں سکتے تھے. مگر مجھ میں اعتماد، مجھے زبان دینے والا، مجھے اعتماد دینے والا میرا شوہر نسیم، اللہ ان کے کروڑ ان کے درجات بلند کرے. اور انہوں نے مجھے کہا زرکا نہ تعلیم چھوڑو گی. بہت پڑھے لکھے انسان تھے، عمر میں بہت بڑے تھے، انجینئر تھے، یو ٹی سے پڑھے تھے، یو ٹی میں ہی جاب کرتے تھے. انہوں نے مجھے کہا زرکا پڑھو اور جو کرنا چاہتی ہو کرو، تم لکھتی ہو لکھو، میں تمہاری کتابیں پبلش کروں. اور انہوں نے پبلش کی میری کتابیں پہلے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں جی کہ آپ کی بھی داستان کچھ اسی طرح کی ہے. کچھ اسی طرح کی بالکل. داستان. اور میں نے تیسری کلاس میں لکھنا سٹارٹ کیا تھا جب بریک ٹائم ہوتی تھی. ہاں. اور ہم لوگ اس وقت ساری لڑکیاں بھاگ کے کھیلنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن میں کھیلتی نہیں. ہاں ایسے لوگ کھیلتے اور نہیں. میں نے یہ بات ضرور بتانا چاہوں گی کہ میں تیسری کلاس میں نا، ہمارے دور میں نا پنک کلر کی رف کاپی ہوتی تھی اور یلو کلر کا نا بال پوائنٹ ہوتا تھا. میں اس سے نا میں کہانی لکھا کرتی. میری وہ پہلی کہانی تھی
اس کو اوپر میں نے موٹا سا ماں لکھا, نیچے بس کہانی سٹارٹ کی. اچھا وہ کہانی میں آپ کو بعد میں تھوڑا سا اس کا بتاؤں گی, لیکن جو بات جس سے میں ڈر گئی اور میں نے چھوڑ دیا لکھنا, ہوا یہ کہ میری پھپھو کے گھر میں ظاہر ہے میں رہ رہی تھی. پھپھو کی بیٹی بڑی تھی اور وہ کہتی ہے جاؤ کاپی لے کے آؤ, آپ کو میں نا تو میں لکھ کے دیتی ہوں, سودا لے کے آؤ. میں نے اس کو لا کے کاپی دے دی. اس نے جب بیک سائڈ پہ دیکھا تو وہ کہانی لکھی ہوئی تھی. اس نے تھپڑ مارا میرے منہ پہ. اس نے کہا کہ ہم تجھے پڑھنے کے لیے بھیجیں گے, تم ادھر جا کے کہانیاں لکھی ہو. مجھے لگا میں نے زندگی میں سب سے بڑا گناہ کر دیا. اتنی وہ میں نے باتیں سنی, میں نے بند کر دیا. اب کہانی تو مجھے ساری یاد نہیں, لیکن جو بات جو ایک اس کا جو لائن ہے نا وہ مجھے آج بھی یاد ہے, میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی. جی بالکل. اب آپ دیکھیے گا تیسری کلاس کی لڑکی جو ہے وہ نہ تو اس نے کبھی صحرا دیکھا ہے, آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ صحرا اس نے نہیں دیکھا ہوگا. بالکل. میں نے اس میں لکھا تھا کہ ماں ایک ایسا آنچل ہے بچے کے لیے کہ وہ صحرا میں بھی مل جائے تو بچہ ٹھنڈک محسوس کرے. اس ماں کہانی میں سے پوری کہانی میں سے مجھے یہ بس آج بھی یاد ہے اور میرے دل میں نقش ہے. آپ یہیں پہ رکیے ساتھیوں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں ابھی تو محترمہ تسنیم تصدق کہہ کے بات کر رہی ہوں, کیونکہ ہم جب آتے تو ہمیں پروفیشنل طریقے سے گفتگو کرنی ہوتی ہے. یہ وہ خاتون عظیم ہے کہ جب میرا ادب میں پہلا قدم آیا پریکٹیکل طور پر, میں جب تقریبات میں آنا شروع, لکھ تو بچپن سے رہی تھی لیکن تقریبات میں نہیں آتی جاتی تھی. میری ملاقات آپ سے ہوئی. آپ نے پہلی نظر میں مجھے کہا بیٹا مجھے ماما جان کہنا, کیونکہ یہ مجھے کہیں دیکھ چکی تھی, سن چکی تھی کہ میرا ماں نہیں ہے اور میرا باپ بھی نہیں میں نے دیکھا. وہ دن اور آج کا دن کہا مجھے بہت سے لوگوں نے کہا, بڑی خواتین نے کہا, بڑے مردوں نے کہا کہ تم بیٹی ہو, مگر بعد میں لوگ بدلتے گئے. میں نے وقت کے ساتھ ہر اتار چڑھاؤ دیکھا, لوگوں کو بدلتے دیکھا. یہ خاتون ایسی ہی ہے کہ انہوں نے تب بھی مجھے بیٹی کہا. آج بھی جب بھی کبھی بھی اتنے سالوں میں جب بھی کبھی بات کرتی ہیں بیٹی کر کے ہی بات کرتی ہیں اور کہتی تیری ماما جان کا فون ہے, اور میں ان کو ماما جان ہی کہتی ہوں. یہ تو اب ہم لوگ بات کریں, آپ یہ دیکھیں ان کی کتابیں میرے سامنے پڑھی, دکھتے حرف, بھیگی پلکیں, سفنا ویادہ. آپ ان ٹائٹل سے بھی پہچان سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے درد سموئے ہیں. اس عورت نے کیا کچھ نہیں دیکھا ہوگا, مگر یہ صرف ایسی نہیں بنی کہ صرف اپنے ہی دکھ کو دیکھتی رہے, دوسروں کے دکھ بھی پہچانتے ہیں. اور جو لوگ خود دکھی ہوتے ہیں نا صحیح معنی میں وہ دوسروں کے دکھ سمجھ لیتے ہیں. انہوں نے دوسروں کے دکھ سمجھے. بعض دفعہ ہم ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ نہ سمجھتے ہوئے ایسے کام کر جاتے جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے, لیکن اس کی ہمیں سمجھ بعد میں آتی ہے کہ یہ ہمارا قدم غلط تھا. ہو سکتا ہے انہوں نے بھی اپنی زندگی میں ایسے قدم اٹھا لیے ہو, ایسا قلم اٹھا لیا ہو جس کا ان کو پچھتاوا ہو کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور مجھے یقین ہے کہ ایسے لوگ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں اور اپنی غلطی کر کے اس کو مانتے بھی. اب جی میں آگے اپنا ایک شعر سنانا چاہوں گی. جی بسم اللہ. جو بات ابھی خواتین میں بیٹھی ہیں بالکل ابھی کریں گے سب. وہ کر رہی تھیں کہ عورت کو کیسا ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, کس طرح نکلنا چاہیے. تو اس کے لیے میں نے ایک جگہ پہ نا شعر لکھا تھا اپنی غزل کا, وہ میں پیش کرنا چاہوں گی کہ پرسش حال غم سے کیا ہوگا, پرسش حال غم سے کیا ہوگا, اس فریب کرم سے کیا ہوگا, میرا ذوق سفر سلامت ہے, راہ کے پیچو خم سے کیا ہوگا. راہ کے پیچو باجی بات. تو بات یہ ہے کہ میں نے موت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھولی. جب میں نے پیچھے دیکھا میرے پیچھے کوئی نہیں تھا, تو میں نے خود کہا کہ مجھے دیوار بننا, مجھے گرنا نہیں, دیوار بن جاؤ دیوار کسی بن کی کسی تاکہ وہ اپنے سہارا بچوں لے کے سکے. لیے, اپنے گھر کے لیے, میں اپنے میاں کے لیے دیوار بنی. کیونکہ میرے میاں ایک جگہ پہ, بہت لمبا وہ قصہ ہے, میں یہاں پہ شیئر نہیں کر سکتی, لیکن وہ ایک مسئلے میں نا پھنس گئے تھے. تو میری ساس نے مجھے کہا کہ اب تم کیا کرو, کیونکہ تم ابھی چھوٹی ہو اور بچے بھی بہت چھوٹے ہیں. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں انہیں لے کے چلوں. الحمدللہ کہ میں اپنے میاں کو لے کے چلی, اور میں نے کورٹ کچہری کے دھکے کھائے, اپنے میاں کو بچایا, اپنے بچوں کو بچایا,
اور پھر میں اس محلے میں کیا بڑے لوگ کہتے تھے، جو بوڑھے لوگ تھے وہ کہتے تھے اچھا یہ تسنیم تو جو ہے نا پریشانیوں کو پاؤں کے ساتھ باندھ لیتی ہے اور چل پڑتی ہے اور سارا کچھ سیدھا ہوتا ہے۔ کہنے والے تو بہت کچھ کہہ دیتے ہیں لیکن ہم رکنے والوں میں نہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، چلتے لیکن رہنا آپ چاہیے۔ رکی نہیں میں کہیں، اللہ کی مدد سب چلتے رہیں، مدد کریں، بالکل بس میرے پاس تھا بھی اللہ، اللہ ہی تو ہوتا ہے، اللہ کے تو سب کوئی بھی عبادت جب کوئی نہیں ہوتا آئی ہے جب تو اللہ ہی بات ہوتا ہے۔ سمجھنے کی ہے، بات وہ سمجھ گیا کہ اللہ ہے، اللہ ہے، آپ نے سب اپنی کچھ ماں آ کو گیا۔ رول ماڈل بنایا، ہاں جی۔ خدا نے آپ کو دنیا کے لیے رول ماڈل بنا دیا، الحمدللہ دیکھیں نا آپ رول ماڈل بن گئے۔ ان کے الفاظ سے- آپ نے اپنی ماں کا سلیقہ رول ماڈل بنایا، آپ بن گئی۔ آپ نے اپنی زندگی کو رول ماڈل بنانا چاہا، بہت سی محرومیوں کو پاتے ہوئے آپ رول ماڈل بن گئی۔ ساتھیوں، ان شارٹ یہ کہنے کا مقصد ہے، آج کل کوئی لمبے انٹرویو نہیں دیتا، لیکن ہم سب ان کے ساتھ علیحدہ علیحدہ مختلف وقتوں میں کرتے رہیں گے اور ان کی باتیں آپ تک پہنچاتے رہیں گے کہ آپ میں دکھ ہر بندے کو پاس ہے۔ میں نے جس شخص کو سنا دیکھا مجھے اس پہ تکلیف نظر آئی۔ ہمیں ان دکھوں کو لے کر نہیں چلنا، ان پر قدم رکھ کر آگے نکل جانا ہے، اپنی پہچان بنانی ہے عزت کے ساتھ۔ عورت کام کرے لیکن اپنے خاندان کا نام نہ کرے، عورت کے نام کو دھبا نہ لگائے، اپنے کردار کو خراب نہ کرے۔ ایک بات کرنا جی چاہوں جی 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 میں ادب کی دنیا میں آئی ہوں سن 2000 میں، جی جی تو میرے پیچھے کون تھا؟ میری ساس کھڑی تھی۔ ماشاء اللہ، میری ساس نے میرے میاں کو کہا اسے جانے دو، وہ ساس کو سلام۔ کبھی کوئی تجھے نہ شکایت نہیں ملے گی، وہ اسے ساس جانے اچھی دو۔ تھی، ایسی یہ ساسوں میرا کو بھی سلام۔ پھپھو تھی میری، حضرت تو کا میں آج میں کی انہیں بات کی سے وجہ سے تائید کرنا ماشاء کرنا چاہوں گی اللہ، کہ کوئی یہ کسی کی- سب کی بات سے میں متفق ہوں کہ جو باتیں انہوں نے کی مجھے بہت اچھی لگی۔ ہاں میں نے جب کام سٹارٹ کیا، والدہ کا تو ماشاءاللہ بہت نیک اور صابر خاتون تھی، جس سے ہم نے بہت ہمت اور صبر سیکھا۔ صحیح، میرے ہسبینڈ نے کہا، ان کی ایک اصول ہے کہ کوئی کچھ بھی آ کے بولے ہاں آپ کے لیے، میرے لیے، کسی کے، وہ کہتے ہیں جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں، کانوں سے نہ سنیں، ایسی باتوں پر ٹرسٹ کئی نہیں بار تو کرنا آپ کو چاہیے۔ دیکھا کانوں سنا بھی غلط ہوتا ہے بھائی۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی جی ہوں جی کہ اللہ تعالیٰ نے نا مجھے بھی اسی طرح کا ہسبینڈ دیا ہے کہ وہ ماشاءاللہ اللہ پہ بہت ہر بندہ ہم ایمان لوگوں کی رکھتا یہ ہے۔ خوش قسمتی ان کا اتنا عمدہ ایمان ہے کہ میرا ایمان جو تھا نا وہ ان کی وجہ سے اور بڑا ہے پھر۔ بالکل جی، آج ہم تو سب ہمت کر کے بیٹھے ہیں۔ اور ان کے اس ایمان کی بیس پہ الحمدللہ میری بچیوں نے اتنی ماشاءاللہ اللہ تعلیم کی ہے، ماشاءاللہ گاڈ میں ہے، اور وہ مجھے رول ماڈل۔ اب اپنے بچے بتائیے کتنے ہیں اور کتنی کیسی تعلیم لی اور کیا کیا کرے، یہ بھی تھوڑا تھوڑا بتا دیجیے۔ ماشاءاللہ میری 2 بیٹی ہیں، ماشاء پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے BS آنر کیا جی جنرل اسٹڈی کا۔ جی اس کے بعد چھوٹی والی پہلے گئی ہے UK میں جی ماسٹر لیول، اچھا اور جو اس سے بڑی تھی اس کا میرے ہم لوگوں کا اتنا ارادہ نہیں تھا، اچھا بٹ اس نے کہا کہ وہ آپ کی زیادہ لاٹری ہے، صحیح میں نے بھی جانا ہے۔ پھر صحیح، ہم نے دونوں کو ہی بیٹا سمجھ کے دو ہی دونوں کو بیٹیاں، ماشاءاللہ 2 بیٹی، اور دونوں کو الحمدللہ باہر بھیجا ہے، شادیاں ہوئی شادیاں اب انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یاسمین جی آپ بتائیے، آپ کا مجھے تو معلوم ہے، ناظرین کو بتائیے۔ جی جی، ماشاءاللہ میرے 3 بچے تھے، ابھی 2 مہینہ پہلے میرے بڑے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی۔ ماشاءاللہ ینگ بچہ تھا، بیمار ہو گیا تھا، بہت پیارے بھائی تھے، بہت جس کو میں نے بڑی مشکل سے کور کیا ہے۔ بس آگے بچوں کا بتائیے، بیٹی کا اور کچھ چھوٹے میری بیٹے۔ بیٹی ہے، اس نے BBA کیا ہے فیشن ڈیزائننگ اور بزنس مینجمنٹ میں، اور اس کے بعد میرا چھوٹا بیٹا ہے عالیہ جی وہ بھی بڑی اچھی ہے، عالیہ، بیٹی کا نام عالیہ، محمد مرتضیٰ میرا چھوٹا بیٹا ہے، بہت پیارا۔ 23 ایئرس کا ہے، اللہ سلامت۔ بہت پیارا، بہت اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ A لیول کر رہا ہے، ایک پیپر میں بیمار ہو گیا تھا، تو ماشاءاللہ ویسے بھی بڑا جینیس اور قابل ہے، ذرکا جی اس کو بہت اچھا جانتی جی ہیں، پیار کرتی بھائی کی ہیں، طرح بچہ بالکل اس کو مرتضیٰ سے زیادہ کہتی نہیں ہے۔ تو چلے سب کو سلامت اللہ۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، ہسبینڈ کو سلامت رکھے۔ ہاں۔ بس بڑے بیٹے کے دکھ نے توڑا، لیکن ہمت اللہ نے دی۔
بالکل اللہ کی اللہ ایسا چیز ہی تھی، اللہ کا مال تھا، اللہ کی عطا۔ آپ اپنے بچوں کے بارے میں جی بتائیں۔ میرے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے، دونوں بیٹے میرے میکینیکل انجینئر ہیں، یونیورسٹی سے پڑھ کے گئے ہیں، ماشاء اور اللہ بیٹی بجاج یونیورسٹی سے MSc کر کے پاکستان ایئر فورس میں سلیکٹ ہوئی تھی ماشاء ایز اے لیکچرار، تو 12 سال وہاں پہ لیکچر دیتی رہی ہیں۔ اب اس کی شادی میں نے کر دی ہے، ماشاء تو اللہ وہ اکیلی نہیں رہتی تھی، اس کی وجہ سے مجھے جانا پڑا لاہور چھوڑ کے، اور پھر اب بیاہ نہیں ہے تو واپس۔ دیکھیے ساتھیوں، کامیاب خواتین نے اپنی اولادوں کو بھی کہاں تک پہنچایا، الحمدللہ آپ بھی کچھ بنے۔ میرا ہم سب کا یہ پیغام ہے کہ کچھ بنے اور بن کر دکھا، اور اپنے نام خاندان کا نام اس تک۔ آپ کی ایک بات کاٹوں گی، آپ کا آپ نے بھی تو ماشاء اللہ اپنے بچوں کے لیے بہت ہمت کی اور اکیلے کی بے ہے۔ شک، بے شک۔ ہسبینڈ بھی سر پہ نہیں تھے، پڑھایا لکھایا، بے بیٹی شک۔ کو ڈاکٹر بنایا، اور بیٹوں کو اتنا اچھا بزنس مین بنایا، ایک اور انجینئر ہے، ایک بزنس ہم سبھی آپ کو سلام کرتے ہیں کہ آپ بہت محبت خاتون ہیں ماشاء اللہ اللہ۔ اپنی امان میں رکھے ان بچوں کو، ان کے دکھ نہ دے ہم ان کے خوشیاں دیکھیں، اور ہر ماں اپنے بچے کا خوش آمین، دیکھے۔ اللہ سب کے ہاں۔ بچوں کو سلامت رکھے۔ آپ پھول بھی کھیلتی ہیں، اس خوشبو میں سارے ہاں۔ سب لوگ آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو بے پناہ خوشیاں دے، کہہ دے دل کی بات دل سے دل تک نہیں، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے۔ شاد رہیں، آباد رہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہ حافظ۔